मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत की अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस पर ना ज़्यादा बात होती है और ना ही इससे मुतल्लिक कोई आदत व शुमार है हमारे पास बहुत ज़्यादा। हमने कुछ कोशिश की कि हम नंबर्स ढूंढें, लेकिन पाकिस्तान में ख़ुदकुशी के बारे में कोई ठोस नंबर्स नहीं है। एक अंदाज़ा लगाया गया है, ये भी बहुत एस्टिमेटेड नंबर है, उसके मुताबिक मुल्क में रोज़ाना 15 से 35 अफराद ख़ुदकुशी करते हैं, यानी तकरीबन हर घंटे एक शख्स अपनी जान लेता है। इसकी वजूहात तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस रुझान पर, इस मसले पर कोई बात नहीं होती है? ये इतना बड़ा टैबू है कि अगर कोई आता है, आपसे अपनी बात भी करना चाहता है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी या वेंट आउट करना चाहता है, तो हम उसको छिड़क देते हैं ये कहकर, या उसको पीछे हटा देते हैं ये कहकर कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये सब कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। तो इस चीज़ को कितना चेंज होने की ज़रूरत है और उस पर क्यों बात नहीं होती, आज हम अपने एनालिस्ट से जानते हैं। माशरे में ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल पर क्यों बात नहीं की जाती, हसन साहब। देखें, आजकल तो तन्हाई का ज़माना है, आइसोलेशन वगैरह क्या है, और तन्हाई के साथ रहने के लिए इंतहाई ताकतवर आदमी दरकार होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सूफिया और औलिया की पहचान है, ये पैगंबरों की सिफ्त है। तो नॉर्मल आदमी अगर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात में नॉर्मल आदमी ने अब नॉर्मल तो होना ही है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखो तो मादियत और रूहानियत ये ज़िंदगी के दरिया के दो किनारे हैं। अगर एक किनारा भी टूट जाए तो सैलाब की सी कैफियत। सो प्रैक्टिकली इस वक्त सैलाबी कैफियत है। और आपने जो बात की है वो बहुत ज़्यादा बारीक बात है। पाकिस्तान बहुत प्रिमिटिव, बहुत क्रूड। अभी तो आप कह के हटे हो कि उनको तो हाथ धोने नहीं आते, उनके पास तो साबुन नहीं है। बात आप कर रहे हो नफ्सियाती और रूहानी और इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इतनी नाजुक और इतनी हसास बात आप कर रहे हो। असल हकीकत तो आपने उस वक्त बयान की है। पाकिस्तान तो मैनिमल्स और सब मैन, मैनिमल क्या, मैन और एनिमल का इम्तदाज, सब मैन क्या, जानवर से 4 कदम ऊपर, इंसान होने से 10 कदम नीचे। सो दिस इज व्हाट इट इज। आप इसमें नफ्सियाती और फलाना ये ज्यादती कर रहे हो। वैसे बात तो आप लेकिन बिल्कुल चलें, हाँ। आपकी मर्जी। लेकिन इस पे बात क्यों नहीं की जाती फिर हसन साहब? लेकिन देखिए, इतने इश्यूज और भी तो हैं, यकीनन बुनियादी सहूलियात इंसान के पास नहीं है, वो भी मसले मसाइल हैं, लेकिन इतना तो हो सकता है ना, हम एक दूसरे से बात करें, उसका गम बांट लें। भूख पे बात होती है, बेरोजगारी पे बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होती है, यहाँ किस चीज पे बात होती है? ठीक है मुनीब, हसन साहब को लगता है मसाइल इतने हैं कि आप बात शुरू करेंगे तो कहां से करेंगे? बात कोई भी नहीं होती। देखिए, ये ऐसा सवाल है, इसका कोई डेफिनेटिव आंसर तो खैर हो नहीं सकता। अपना अपना देखने का नज़रिया है, और जो बातें अभी इसके अंदर कही गई हैं अपनी जगह पर तमाम बातें दुरुस्त हैं। एक बात जो कि मैं समझता हूँ, मैं बोरो करूँगा हसन निसार साहब की, वो ये कि जो उन्होंने कहा कि अकेले रहना या अकेले वक्त गुजारना ये औलिया का या एक बहुत बड़ी सिफ्त है, ये वाकई बात दुरुस्त है। लेकिन मैं इसको बहुत ही एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ इसलिए लेता हूँ कि मेंटल हेल्थ या लोगों से बात करना वो तो एक है, लेकिन इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ के हवाले से मैंने ये देखा है कि पता नहीं इसको कोई किस तरह ले, लेकिन मेरी एक अपनी एक उस पर राय है कि वो लोग जो कि अल्लाह ताला की ज़ात से दूर हो जाते हैं, जो जिनका बिलीफ कमज़ोर हो जाता है, उनमें शायद टेंडेंसीज़ ज़्यादा होपलेसनेस की बढ़ जाती हैं। क्योंकि बहसीत मुसलमान कम से कम ईमान तो मतलब हमारे सामने तो यही बात है ना कि हमने अल्लाह ताला के अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, ठीक है। तो जब आप उससे दूर हो जाएंगे उस सारे प्रोसेस से, तो मुझे लगता है कि आपका वो बिलीफ सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। आप के अंदर जो एक होप का एलिमेंट है जो कि अल्लाह ताला ने दिया है और जिसके बारे में कहा जाता है कि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना, आप उसको फिर इनकरेज करते रहते हैं और वो फिर मैनी फोल्ड्स इनकरेज होता है। फिर कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है विच पुट्स यू डाउन, और फिर आपको वो फर्दर
سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں. آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ اٹ, لیکن میرے اپنے جو ایک ایرونیس سا میرا ایک تجزیہ ہے یا اسیسمنٹ ہے, اس میں یہ بات سامنے آئی. ٹھیک ہے محمل, جیسے منیب نے بات کی, تو کیا ایک یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں, یا اگر ان کے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں تو اس کو ایکسپریس نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کو مذہب سے بھی جوڑ دیتے ہیں, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں ایسے کوئی خیالات آ رہے ہیں تو آپ مایوس ہو گئے ہو یا دین سے دور ہو گئے؟ دیکھیے علینا, اس میں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ ڈان نے ایک بڑی اچھی رپورٹ کی تھی جولائی 2019 میں, پاکستان سوئسائڈ پرابلم اس طرح کر کے اس کا نام تھا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ دن میں ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 15 سے 35 لوگ غالباً جو ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے اندر کافی لوگوں جو سرویز بھی کیے, اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی وقت پر, بے شک وہ جوانی ہو, بے شک وہ لیٹ ہو, جب بھی انہوں نے خودکشی ٹرائی ضرور کی اگر وہ کامیاب نہیں کی. بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں. اب اس کے دیکھیے, جہاں تک میں شہروں کی اگر بات کروں تو شہروں کے اندر اویئرنیس تو ہے, شہروں کے اندر سائیکائٹرسٹ بھی ہے, لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے, 2-3 وجہ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اسٹگما سا لگتا ہے کہ لوگ پاگل نہ کہیں لوگ کو مینٹل ہیلتھ کے اوپر, کیونکہ ہمارے ہاں اتنے اچھے الفاظ نہیں ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرنے کی زبان کے اندر. میں جس طرح اگر کہوں, وہ اگر نفسیاتی مریض بھی کہنا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو غلط, یعنی کہ ایک ڈراگیٹری طرح سے کہنا. تو دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ ان افورڈیبل بھی ہوتی ہے. آپ اگر سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں تو وہ کیدھا آپ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو, پرائیویٹ سائیکائٹرسٹ کو. پھر تیسری چیز ہوتی ہے کہ کیدھا آپ کو ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, مے بی سم تھنگ ایلس کین ہیلپ می, یہ بھی ہوتا ہے. رورل ایریاز میں تو میں کہتی ہوں بالکل اویئرنیس ہے بھی نہیں. وہاں پر تو جو لوگ بیچارے ڈپریشن سے گزر رہے ہوں گے, کیونکہ دیکھیے ڈپریشن ایک میڈیکل کنڈیشن اور ڈپریشن کا ایک علاج بھی ہے. ہمیں ڈپریشن کو ایکچولی ٹریٹ بھی ایک میڈیکل کنڈیشن کی طرح ہی کرنا چاہیے, اس لیے اس کو اسٹگما نہیں بنانا چاہیے. جس طرح کورونا میں بات ہو رہی تھی پہلے کہ بہت سارے لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے تھے, کیونکہ ایک اسٹگما بن گیا نا, اور ڈر لگتا ہے کہ باڈیز بھی ملیں گی یہ وہ. اسی طرح مینٹل ہیلتھ کو بھی پاکستان کے اندر اور ہمارے جیسے ممالک کے اندر بہت بڑا اسٹگما بنا دیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ نہ اس کے اوپر بات کرتے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جو کہ کیور ہو سکتی ہے اگر آپ دوائیاں کھائیں یا آپ سائیکائٹرسٹ پر جا کر بات کریں. کئی لوگ جو ہے وہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتی ہے, کئیوں کو ظاہر بات ہے تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اٹ ڈپینڈس. تو میرے خیال میں ایک تو ہم لوگوں کو پراپر اویئرنیس کرنی چاہیے, اسٹگما ختم کرنا چاہیے اس کے بارے میں, اور یہ کہ یہ ایک میڈیکل, یہ باور کرانا چاہیے کہ اٹس اے میڈیکل کنڈیشن سو اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ میڈیکلی. ٹھیک ہے مزہ صاحب, محمل کہتی ہیں اٹس اے میڈیکل کنڈیشن شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ون. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ کی تھی جیو نیوز پہ ہی, اور سروے میں ہم نے دکھایا تھا کہ سندھ میں, انٹیریئر سندھ خاص طور پہ, یہاں پہ بہت زیادہ کیسز ہیں اور خودکشی کا یہاں پر بہت زیادہ رجحان ہے. تو کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے یہاں پر, بنیادی مسائل کو ٹینڈ نہیں کیا جاتا, لوگ آپس میں بات نہیں کرتے, اسٹگما ہے؟ دیکھیں اصل جو خوف ہے نا وہ بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اگر بیماری کا خوف آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر آپ بیماری سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو اور زیادہ بیمار کر دیتا ہے. ہم جنرلی نفسیات کی بات کی, حسن صاحب نے اپنے طور پہ بات کی. دیکھیے جب بھی کوئی سوسائٹی سپریسڈ ہوتی ہے تو ہمیشہ اچھا لٹریچر سامنے آتا ہے. جب کوئی سوسائٹی بالکل نارمل بیہیو کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو کبھی بھی اچھا لٹریچر نہیں نظر آئے گا اس میں. تو جب آپ آئسولیشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ بہت اسٹرانگلی نکل سکتے ہیں اس آئسولیشن سے, اور آپ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں, ایب نارمل بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ مختلف ادوار میں لوگوں کو پولیٹیکل آئسولیشن میں بھیج دیا جاتا ہے, آئسولیشن وارڈز میں رکھ دیا جاتا ہے, سیلز میں. میں نے بڑی ریسرچ کی تھی ڈرگ ایڈکٹس کے اوپر. اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ سے بات کریں تو اس میں آپ کو بڑی کہانیاں ملیں گی کہ وہ کیوں ڈرگ کی طرف چلا گیا. ایک اسکیپزم ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ وہ اس سے فائٹ نہیں کر سکا تو اس نے اس طرف اپنا راستہ چن لیا اس میں. تو مختلف اس کے مختلف جہد ہوتی ہیں اس میں کہ آپ کسی اس میں چلے جاتے ہیں. لیکن بڑا اسٹرانگلی لوگوں کو نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, سالوں آئسولیشن میں رہتے ہوئے لوگوں کو 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 سال جو ہے بند وارڈز میں ڈال دیا جاتا تھا. آپ شاہی قلعے کی کہانیاں سن لیں,
ایک جو شاہی قلعے میں رہے ہیں ان لوگوں سے تو آپ کو پتہ چلے گا. مزہ صاحب لوگوں کے پاس اب ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہیں, وہ اپنی جو اندر ان کی فیلنگز ہیں جس بھی وجہ سے وہ باہر کس طرح نکالیں. اگر وہ لوگوں سے بات نہیں کر سک رہے, وہ باہر جا کے کچھ کر نہیں سک رہے, ہم کورونا نہیں, ہم ویسے جنرلی آپ دیکھیں نا کورونا سے انڈیفرنٹ کیوں ہیں لوگ. آپ نے صابن کی بات کی, میں ہاتھ میں صابن لگا لوں لیکن نل میں پانی نہیں آتا. بالکل صحیح بات. آپ جس ملک میں پینے کا صاف پانی خریدا جاتا ہو اور آپ ایک نارمل جو ہے نلکے سے آپ جو ہے وہ صاف پانی نہیں پی سکتے, تو اس سوسائٹی میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ رسپانسبل بنیں گے, لوگ ایس او پیز کو فالو کریں گے. سر آپ صاف پانی کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو ٹینکر کے لیے کراچی والوں سے پوچھے کیا حال ہوتا ہے. نہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہاں استعمال کرنے کا پانی نہیں ہے ٹینکر میں, پینا تو دور کی جو نفسیات ہیں آپ کی, ہم جو ہے ویسے ہی جو ہے سائیکی پیشنٹس ہیں. آپ یہ جو ہم ابیوزرز کی بات کرتے ہیں, چائلڈ ابیوزرز کی بات کرتے ہیں, آپ جتنی آپ جا کے معلوم کریں زیادہ تر ابیوزرز جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی ابیوزڈ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پورے آپ کا ایک جو نفسیاتی سائیکل ہے یہ آپ کا بڑا امتحان ہوتا ہے. اب یہ جس طرح کوارنٹائن ہے, آپ کو کوارنٹائن میں رکھ دیا جائے 15 دن میں, بہت سے لوگ ہوں گے, میں بابر صاحب کی طرف بڑھوں, بہت سے لوگ 15 دن میں ایک اچھی کتاب لکھ ڈالیں اگر ان کے اندر وہ پاور ہے. لیکن لوگوں کو لکھنا بھی نہیں آتا نا. اچھا بابر صاحب سے پوچھتے ہیں, کیونکہ پڑھنا نہیں آتا. آپ کے یہاں پڑھنے کا کلچر ختم ہو گیا ہے, آپ کے یہاں لائبریریز ختم ہو گئی ہیں, لوگ اخبار نہیں پڑھتے. بابر صاحب سے پوچھتے ہیں نا. بابر صاحب, باہر کے ممالک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس سپورٹ گروپس ہوتے ہیں, فری میں ان کی فیسلٹیز وہ لے سکتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی ہیلپ لائنز ہوتی ہیں جن سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر وہ وینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. ویسے تو کیا آپ کو یہ کمی نظر آتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستان میں کمیاں تو بڑی ہیں, لیکن ایک بیسک سمجھنے کی بات ہے کہ ایک دماغ کا کیمیکل امبیلنس ہے, ایک ہیلتھ سچویشن ہے. آپ کو اگر آپ کے کٹ لگ جاتا ہے تو آپ جا کے اس پہ ٹانکے لگواتے ہیں نا ہیلنگ پروسیس کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈپریشن ہے یا آپ بائی پولر ہیں تو آپ کا کیمیکل امبیلنس ہے دماغ کے اندر. ہم نے انفارچونیٹلی اسے ایز اے میڈیکل, میرا ایک دفعہ ایک سیریس سرجری ہوئی, اس میں وہ جو دوائیاں دیتے تھے مجھے اس سے نائٹ میئرز آتے تھے, مجھے رات سے خوف آتا تھا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا یہ نیچرل چیز ہے, جو ہم تمہیں دوائیاں دے رہے ہیں اس سے تمہارا ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے, لیکن یہ 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک انسان کا کانسٹرکٹ بنا دیا ہے کہ ایک مضبوط آدمی اس طرح سے ڈیل کرے گا سچویشن کے ساتھ. ہم اپنے بچوں کو پھر اس طرح سے ریز کرتے ہیں. ہم تمام مختلف لوگ ہیں, ہم ایونٹس کو مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. کچھ زیادہ ایموشنل طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. اس میں ایک کیٹیگری بنانا کہ آپ ہیلپ نہیں سیکھ کریں, کیونکہ ایک عام نارمل آدمی اس چیز کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے. لوگ پھر اس کانسٹرکٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں, پھر مدد نہیں مانگتے, کیونکہ آپ کہتے ہیں جی ایک نارمل بندہ تو اسے ڈیل کر لینا چاہیے اس چیز کے ساتھ, اسے ہیلپ کی کیوں ضرورت پڑے. تو میرا خیال ہے بہت ضرورت ہے ہمیں انکریج کرنے کی کہ بھائی ہم تمام مختلف لوگ ہیں. ایک حادثہ ایک شخص نے دیکھا, ہو سکتا ہے اسے ایک طرح سے امپیکٹ ہو, دوسرے نے دیکھا, اور وہ بھی جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ابے مرد بنو کچھ نہیں ہوتا, آگے بڑھو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نا. ہم نے ایک طرح کا سپر مین بنایا ہوا ہے کہ ایک نارمل آدمی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو اگر کسی کو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی خوف کے مارے نہ اپنے سے اکنالج کرتا ہے, نہ کسی اور سے اکنالج کرتا ہے, نہ ہیلپ مانگتا ہے. میرا خیال ہے یہ انکریج کرنا لوگوں کو, جو یہ باقی معاشروں نے جنہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے وہ انکریج کرتے ہیں, بھائی ہیلپ مانگو, ہیلپ لائنز بنی ہوئی ہیں, انونیمسلی کرو. آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے, لیکن کسی تیسرے بندے سے جو پروفیشنلی ٹرینڈ ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. اور اس ٹیبو کو ختم کرنے میں تو خیر بڑا ٹائم لگ جائے گا, لیکن بنیادی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک کیمیکل امبیلنس ہے, ہیلپ نہیں کر سکتے, اور میڈیکل کنڈیشن ہے, اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور سب سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے بات کریں, ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہو گئی ہے, آپ ان کو کال کریں, نہیں تو 2 سیکنڈ کی آپ ان کو واٹس ایپ کر لیں, میسج کر لیں, پوچھیں, ان کا حال پوچھیں. اور اگر کوئی آپ کو آ کے اپنی دل کی بات کہتا ہے, آپ سے شیئر کر رہا ہے, تو ان کو جھڑکیں نہیں, ان کو دور مت ہٹائیں, اور ان کو یہ مت کہیں بس چھوڑو کچھ نہیں ہوتا. ان کو سیریسلی لیں, ان کی بات سنیں. ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے, ایک دوسرے کی بات سن کے کسی بہت ہی خطرناک حد تک پہنچنے سے کسی کو بچا سکتے ہیں. وی وڈ لائک ٹو کلوز آن دیٹ پوائنٹ. ٹیک کیئر.